मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम मुकाशफा की रूह की मदद से इस बात को रोशन करने वाले हैं कि हम अक्सर जब किसी के कलाम को, जिसे हम जाती तौर पर जानते पहचानते नहीं, या जिसे हमारी कलीसिया में भी जाती तौर पर नहीं बन पड़ती, एक दूसरे को कलाम के हवाले एक दूसरे को कलाम के हवाले ताने के तौर पर सुनाकर, बहस करके खुद को बेहतर, बड़ा कलाम का ज्ञानी दिखाना शुरू कर देते हैं। उस पर बाइबल के किसी मुख्तलिफ वक्त के हवाले को कहीं से भी चुनकर, जो कि ख़ास तौर पर नेक नियत पाक इरादे के साथ मुख्तलिफ और मुकर्रर वक्त के लिए बोले और लिखे गए, हम उन हवालों को अपनी जाती बहस में कहीं से भी याद करके दूसरे को नीचा और शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और कुछ तो ख़ास तौर पर बाइबल के हवालों को याद ही इसलिए करते हैं कि अगर मेरी बहस हुई तो पहले ही अपने मन में तैयारी करके रखते हैं। और ये ऐसी बहस होती है जैसी मसीह यशुआ के आजमाइश के दिनों में इब्लीस और मसीह यस्सु के बीच हुई थी। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है। यानी मगरूर का मतलब घमंडी है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है। मर्ज़ का मतलब बीमारी है। और कौन सी बीमारी है? बहस की बीमारी और लफ्ज़ी तकरार की बीमारी, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ और आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है, जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफ़ा ही का ज़रिया समझते हैं। जैसे कि अक्सर ये एक हवाला अपने से दूसरों को झूठा और दोष लगाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसलिए कि ये मेरे सिवा किसी और की तालीम ना सुने। झूठे नबियों से खबरदार रहो। ये नविश्ता, ये हवाला आम तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मगर हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। क्योंकि कलाम में लिखा है, हर एक शब्द, निशान एक मुख्तलिफ वक्त के लिए ठहराए गए थे, जो पूरे भी हुए और आगे आने वाले ज़मानों में भी होंगे और होते रहेंगे। मगर हर एक कलाम की बात के पीछे मुकर्ररात वक्त और मुख्तलिफ वक्त में पीछे का इरादा एक है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ना कि दूसरे को गिराने के लिए, दोष लगाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यकदिल रहो। हर एक सहीफ़ा
جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اب بہت ہی مشہور حوالہ جو عام ہی ہر ایک مسیح تعلیم پانے والے اور دینے والے کی دل کی تختی پر کریدہ ہوا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں۔ پہلی بات ہم نبی شبد کو سمجھیں گے، پھر آگے بات کریں گے۔ نبی شبد نکلا ہے نبینا شبد سے، اور نبینا اسے کہتے ہیں جسے جسمانی آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو ایمان پر چلنے والے کو جو آنکھوں دیکھے پر نہ چلتا ہو اسے نابینا کہتے ہیں، اور جو ان باتوں کا کھلے عام پکے نیک اور پاک ارادے سے وشواس کے ساتھ اعلانیہ بولتا بھی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں، روح القدس اور یشوع مسیح کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے فضل اور سچائی کی باتیں جو ایمان سے بولتا ہو۔ اب نبی ایک مقرر وقت تک ٹھہرائے گئے تھے جس کی کلام اعلانیہ گواہی دیتا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہت پر زور ہوتا رہا ہے، اور زراور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ اعلانیہ خدا کا کلام کیا گواہی دیتا ہے؟ سب نبیوں اور توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اتپت سے لے کر آشتشنا تک، اتپت سے لے کر ویوستھا تک، ویوستھا وورن تک۔ تو اعلانیہ خدا کا کلام کیا گواہی دیتا ہے کہ نبیوں کا کام کہاں تک تھا؟ کہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ تو یوحنا جو تھا وہ آخری نبی تھا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہت پر زور ہوتا رہا ہے، اور زراور اسے چھین لیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت، یہ یشوع مسیح بول رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور ان باتوں کا پھر یشوع مسیح نے اعلانیہ بلند آواز میں صلیب پر جان دیتے وقت بلند آواز سے کہا، پورا ہوا، تمام ہوا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں جو بھی یشوع مسیح کے حق میں لکھا گیا، یشوع مسیح کی گواہی میں لکھا گیا، وہ پورا ہوا۔ پس جب یشوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی، یعنی تمام ہوا، پورا ہوا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یوحنا کا بپتسمہ مسیح کی گواہی اور مسیح کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھہرایا گیا، لیکن آج بھی ہم نے اسے دھارنا بنا کر، دھارنا مان کر، دھارمک ریتی کے طور پر لوگوں کے سامنے نئی شریعت کھڑی کر دی ہے، جس کے لیے مسیح یسوع نے جان دی، اس کو بیکار ٹھہرا دیا، آبس کر دیا، اور دھرم اور دھارمکتا کی ریت کے طور پر دہرانا شروع کر دیا۔ پھر سے اس وقت کو دہرا رہے ہیں، اور نہ جانے پھر سے اب کس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا، یعنی یوحنا نے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، یعنی یوحنا نے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے
جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، یوحنا اسے پہچانتا نہ تھا، اس لیے یوحنا کا بپتسمہ ٹھہرایا گیا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ میں اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا آ رہا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یوحنا کا بپتسمہ یہاں تک تھا، اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ بس یوحنا کا بپتسمہ یہاں تک تھا کہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا مسیح یسوع وہی ہے، لیکن ہم نے اسے بھی دھارمکتا کے طور پر دھارمکتا کی ریت بنا کر بھولے بھالے لوگوں پر تھوپ دیا، جو تھکے ماندے ستائے ہوئے آخر میں مسیح کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت چاہ کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پی لو، کیونکہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، لیکن ہم نے اس بات کو بھی دھرم کی ریت بنا کر دھارمکتا میں شامل کر کے تھکے ماندے ہوئے لوگوں پر گھبرا دیتے ہوئے تھوپ دیا، اور اسے بھی ہم بار بار دہراتے ہیں۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یہ ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ عید پینتیکست کا دن واقعات اس لیے ہوا کہ یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی بات پوری ہو، لیکن ہم نے تولیہ بنا کر کلیسیا میں اسے بھی دھارمک ریتی بنا کر تھکے ماندے اور بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کے لیے نئی شرع بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا، جبکہ پہلے ہی لوگ اوروں کی شرع اور موسیٰ کی شریعت کے ستائے ہوئے تھے، لیکن اب پھر سے ہم لوگوں نے مسیحیت کی شریعت کھڑی کر دی۔ موسیٰ کی شریعت تو یسوع نے پوری کر دی ہر ایک جاندار کے لیے، لیکن انہی باتوں کو گھما پھرا کے مسیح کے ماتھے پر جڑ کر لوگوں کو پھر سے زخمی
اور بیمار کر رہے ہیں اور ان کا دل چھلنی کر رہے ہیں اور ان کی روح کو شکستہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نئی سرشت ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئیں۔ لیکن ہم آج بھی مسیح کی دیہ کو موسیٰ کی شریعت کے ادھین رکھ جتنی بار ان سب باتوں کو دہراتے چلتے جاتے ہیں، اتنی بار مسیح کو یعنی کلیسیا کو جو مسیح کی دیہ ہے ستاتے ہیں۔ جتنی بار بھی دہراتے چلتے جاتے ہیں اتنی بار ہی مسیح کی دیہ کو یعنی کلیسیا کو صلیب دیتے ہیں، جبکہ کلام میں لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ لیکن اب ہم مسیح نام پر موسیٰ کی شریعت کی ریتیوں کو بار بار دہراتے ہیں تو مسیح کی دیہ کو بار بار صلیب دیتے ہیں، یعنی مسیح کلیسیا کو، کیونکہ آج کے زمانے میں مسیح کی دیہ کلیسیا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہیں، پس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا کیوں موقوف نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، یعنی ویوستھا وورن میں، موسیٰ کی 5 کتابوں میں، یعنی شرع میں، یعنی پرانے عہد نامے میں تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، یعنی یشوع مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا ہے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، یعنی روح القدس کی معرفت، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔
وہ گناہوں کو دھوکر عالم بالا پر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تم مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابد و آباد رہے گا اور تیری بادشاہت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بانسبت تجھے زیادہ مسح کیا۔ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ اور اگر یہ ایسا ہی ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے، شرع کے درخت کا پھل کھاؤ گے، موسیٰ کی بوشتہ کا پھل کھاؤ گے تو مرا، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کریں اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ جلیل کرتے ہیں، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے کرامن سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کے باعث ہیں ان کو تار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چوپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔